वजाअ सकरतुल मौति बिलहक़ ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तजिद। और मौत की सकरात हक लेकर आ पहुंची, यही वो चीज़ है जिससे तू भागता फिरता था। ये आयत पढ़ते हुए ना इंसान की रूह कांप जाती है कि मौत और आखिरत से भागना नामुमकिन है। सकराते मौत वो दर्दनाक घड़ी है जब रूह जिस्म से खींची जाएगी, आंखें उलट जाती हैं और इंसान अपने चारों तरफ मौत का मंजर देखता है। उस वक्त दौलत, औलाद, ताकत सब बेबस, बेकार और गायब हो जाते हैं। जो जिंदगी भर मौत को टालने और भूलने की कोशिश करता रहा, वही मौत अचानक हक बनकर सामने खड़ी हो जाती है। ना कोई मददगार, ना कोई सहारा। फरिश्ते रूह को खींचते हैं और कब्र की पहली पहली रात सामने आ जाती है। काफिरों के लिए वो घड़ी जहन्नुम की दहशत और अजाब का ऐलान होती है, और मोमिन के लिए पहली सीढ़ी जन्नत की तरफ होती है। मगर उसकी भी जो रूह है ना, वो मौत की सकरात से कांप उठती है। तो चाहे मोमिन हो और चाहे काफिर हो, हर एक जो मौत की जो सकरात है ना, उससे वो भागता है, परेशान होता है। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक ताला हम सबको ईमान इस्लाम की हालत में शहादत की मौत नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र आखिरत कोर्स में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल आला, आयत 1 से आयत 19 तक। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौति वरहमना इंदल मौति वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौति वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फ़ितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फ़ितनतिहिल मसीहिद दज्जाल। आमीन या रब्बल आलमीन। लम्हा फ़िक्रियात। अल्लाह तबारक ताला सूरह क़ाफ़ में इरशाद फरमाते हैं आयत नंबर 19 में, और मौत की सकरात हक लेकर आ पहुंची, यही वो चीज़ थी जिससे तू भागता फिरता था। तो ये आयत ना इंसान को बड़े ही, इसको सुनते के साथ ही उसकी रूह कांप उठती है। मौत और आखिरत से भागना तो इंसान की फितरत में है, और हर कोई चाहता है कि हम पर कभी भी मौत तारी ना हो। लेकिन सकराते मौत वो दर्दनाक वक्त है जब रूह इंसान के जिस्म से निकाल ली जाती है, इंसान की आंखें उलट जाती हैं और इंसान अपने चारों तरफ का मंजर देखता है। उस वक्त दौलत, औलाद, ताकत सब कुछ उसको कुछ काम नहीं आता है, सब चीज़ें बेकार हो जाती हैं। और ये जो इंसान की आज हमारी जो फैमिली होती है ना, तो इंसान सबके साथ में जी रहा होता है, सबके साथ इंसान अपना वक्त गुजार रहा होता है। खुशी में, गम में, बीमारी में, तकलीफ़ में, हर चीज़ में इंसान अपनी फैमिली के साथ होता है ना। लेकिन कल वही जब मौत वाक़ई होगी, सकरात मौत इंसान के ऊपर तारी होती है, तो वही रिश्तेदार सब इंसानों को, अपने-अपने जो अज़ीज़दार हैं ना, जब उसके ऊपर मौत तारी हो जाती है तो उसको वही तन्हा अकेले कब्र में छोड़ जाते हैं। ज़िंदगी भर साथ निभाने वाले जो लोग होते हैं, जब मौत तारी होती है, सकरात मौत आती है, तो फिर इंसानों को, अपने अज़ीज़दारों को कब्र में तन्हा, अकेले, अंधेरे में छोड़ जाते हैं। आप सोचिए ज़रा कि एक इंसान है ना, दूसरे इंसान से इतनी मोहब्बत करता है उसके लिए हर चीज़ की इंतज़ाम करा जाता है कि घर भी हो, भई घर के अंदर एसी भी हो, भई घर के अंदर तो जो इतनी जब तमाम चीज़ें हैं ना, आराम की चीज़ें, वो सारी कुछ हो, है ना? कोई भी परेशानी नहीं दी जाती है ना, चाहे माँ-बाप हों, चाहे शौहर-बीवी का रिश्ता हो, चाहे भाई-बहन का रिश्ता हो, हर कोई यही चाहता है कि मेरे अज़ीज़दार आराम से रहें। उसकी ज़रूरत की हर चीज़ें उसको दी जाती है ना। लेकिन कभी हमने इस चीज़ पे गौर किया है कि जब वहीं रिश्तेदारों को हम जब कब्रों में डालकर आते हैं, तो वहाँ के लिए हमने उनसे क्या कहा कि क्या तैयारी कर लो?
वहाँ हमने कभी सोचा कि उनके लिए लाइट की ज़रूरी होना चाहिए या वहाँ पे कोई ठंडक का इंतज़ाम होना चाहिए या सुबह-शाम नाश्ता और ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह और ये सब डिनर वग़ैरह का इंतज़ामात होना चाहिए, कभी कोई हम लोग ने गौर किया? तो दरअसल इंसान ना जब दुनिया में अच्छे-अच्छे काम करता है ना, अच्छे अमल करता है, अल्लाह की इताअत करता है, तो वहाँ पर उसके लिए वो सारे ऐश और आराम मिलते हैं। तो जो ज़िंदगी भर मौत को टालने और भूलने की कोशिश करते रहते हैं ना, वही मौत अचानक हक़ बनकर सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर ना तो कोई मददगार ही रह जाता है और ना ही कोई सहारा रहता है। यानी जो दुनिया में बेटे, भाई, बाप, शौहर जो मददगार हैं ना, सहारे होते हैं, ज़रिए होते हैं, लेकिन वो सब क्या है जैसे ही खुद इंसान में मौत तारी हो जाती है, सब लोग यही जल्दबाज़ी करते हैं कि बस कैसे करें इनको जल्दी से इस जो घर से निकाल के इनके जो कब्र है ना, वहाँ तक पहुँचाया जाए। तो जब फरिश्ते रूह को खींचते हैं और कब्र की पहली मंज़िल सामने आ जाती है, तो फिर कोई भी ना काम नहीं आने वाला है। सब जल्द से जल्द रुख़सत करने की दौड़ में लग जाते हैं। तो जो काफ़िर होता है उसके लिए वो जो वक़्त होता है जहन्नुम की दहशत और अज़ाब का ऐलान होता है। लेकिन वो जो मौत मोमिन के लिए है ना, ये पहली सीढ़ी जन्नत की तरफ होती है, मगर उसकी भी रूह मौत की सकरात से काँप उठती है। यानी मौत की तकलीफ़ को तो हर तरह से इंसान को, हर जानदार को झेलना ही झेलना है। तो वही अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो मौत तो हर एक के ऊपर तारी होनी है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको मौत की सख्तियों से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ज़ाद आखिरत, लाखों नेकियां और गुनाहों की माफ़ी। हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। बादशाहत सिर्फ उसी के लिए है और उसके लिए ही सिर्फ तारीफ है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी बाज़ार में दाखिल हो, तो वो ये कलमा कहे, तो अल्लाह तबारक तआला उसके लिए 10 लाख नेकियां लिख देते हैं, उसके 10 लाख गुनाह माफ़ कर देते हैं और उसके लिए जन्नत में एक मकान को बनाया जाता है। ये सही सिलसिला की हदीस है और हदीस का नंबर है 2952 इसका नंबर है। तो इस हदीस से ना क्या सबक मिलता है कि तौहीद का ऐलान सबसे बड़ी नेकी है। जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है ना, तो वो अपनी ज़बान से अल्लाह की जो वहदानियत है, तौहीद है ना और उसकी बादशाहत का इकरार करता है। बाज़ार में ज़िक्र की फ़ज़ीलत इसलिए कि बाज़ार ऐसा जगह है ना, जहाँ लोग अक्सर गफ़लत में हो जाते हैं। खरीदने में, फ़रोख्त करने में, दुनिया के काम-काज में, हलचल ऐसे और फिर आप देखिए ऐसे माहौल में ना अल्लाह ताला को याद करना एक बहुत बड़ा अजर और सवाब का बायस बन जाता है। नेकी वो खजाना है, सिर्फ़ ये एक दुआ नहीं है ज़िक्र से, इस ज़िक्र से 10 लाख नेकियाँ मिल जाती हैं और 10 लाख गुनाह माफ़ होते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों पर कितना रहम करने वाले हैं ना, इससे पता चलता है। अल्लाह तबारक ताला ने जब ही तो इतनी अज़ीम-अज़ीम दुआएँ, अज़कार हमें बताए हैं ना, मगर अफ़सोस कि आज काफ़ी लोगों को इन सब चीज़ों की मालूमात नहीं है। बाज़ारों में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, खरीद-फ़रोख्त करते हैं, लेकिन कभी भी अल्लाह को याद नहीं करते हैं। तो आप देखिए कि जो जन्नत में मकान दिया जाएगा ना कि आप देखिए कि इंसान एक कलमा पढ़ता है और उसको जन्नत में अपना घर बनने को मिल जाता है ना, उसके लिए बना दिया जाता है। तो ये ज़्यादा आखिरत का सामान है। जब भी ना मार्केट में या भीड़-भाड़ वाली जगह में जाएँ, कोशिश करें कि ये कलमा ज़रूर पढ़ें। तो हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला गफ़लत की जगहों में अपने याद करने वाले बंदों को बहुत बड़ा सवाब देते हैं। तो हमारी ज़ुबान से हमेशा ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे कलिमात जारी रहने चाहिए। तो आज से आप भी मार्केट, मॉल, सब्ज़ी वग़ैरह या कहीं भी कुछ भी सामान लेने जाएँ, आपको दिख रही हो कोई बाज़ार टाइप में एरिया, कुछ ऐसी जगह, तो किसी भी चीज़ का बाज़ार हो, चाहे वो सब्ज़ी का हो, वेजिटेबल्स का हो, फ्रूट्स का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो आप ना ये दुआ ज़रूर पढ़ें। तो आप देखिए कि
ہم سب کے تو اعمال ایسے ہیں کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ لاکھوں کیا کروڑوں ہمارے گناہ ہوں گے اور کروڑوں نیکیوں سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ تو بہت ضرورت ہے اس کلمے کو پڑھنے کی اور عمل کرنے کی۔ تو دراصل یہ جو دنیا کے بازار اور مارکیٹ ہے نا، یہ تو فانی ہے، لیکن آخرت کے جو بازار میں اصلی سودا ہوگا اور وہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوگا۔ تو آخرت کے بازار میں اصلی سودا اسی کا ہوگا جو اس اللہ کے ذکر کرنے والا ہوگا۔ تو ایک چھوٹا سا کلمہ اور لاکھوں نیکیاں، لاکھوں گناہ معاف اور جنت میں ایک گھر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے ذکر سے مشغول رکھے اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم، تسبیح کیجئے نام کی، ربی کا، اپنے رب کی، العالی جو بہت بلند ہے، آیت 2 اور 3۔ الذی وہ جس نے، خلق پیدا کیا، فسوا پھر اس نے درست کیا، والذی اور وہ جس نے، قدر اندازہ کیا، فہدا پھر اس نے ہدایت بخشی، آیت 4 اور 5۔ والذی اور وہ جس نے، اخرجا نکالا، المرعى چارہ، فجعلہ پھر اس نے بنا دیا اسے، غثاءً کوڑا، احوا سیاہ، آیت 6۔ سنقرئک ان قریب ہم پڑھا دیں گے آپ کو، فلا پھر نہیں، تنسا آپ بھولیں گے، آیت 7۔ الا مگر، ما جو، شاء اللہ چاہے اللہ تعالیٰ، انہو بے شک وہ، یعلم وہ جانتا ہے، الجہرا ظاہر کو، وما اور جو، اور اس کو جو، یخفا پوشیدہ ہے، آیت 8 اور 9 ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ اور ہم آسانی کر دیں گے آپ کے لیے، لِلْيُسْرَى آسان راستے کی، فذکر پس نصیحت کیجئے، ان اگر، نفعت الذکرى فائدہ دے نصیحت کرنا، آیت 10 اور 11۔ سیذکر ان قریب نصیحت پکڑے گا، من یخشی وہ جو ڈرتا ہوگا، آیت 11 اور 12 ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى اور اجتناب کرے گا اس سے سب سے زیادہ بدبخت، الذی وہ جو، یصلی النار جلے گا آگ میں، الکبریٰ بہت بڑی، ثم پھر، لا یموت نہیں وہ مرے گا، فیہا اس میں، ولا یحییٰ اور نہیں وہ جیے گا، آیت 14 ہے۔ قد افلح یقیناً فلاح پائے گا، من تزکا وہ جو پاک ہوا، آیت 15 ہے۔ وذکر اسمہ اور اس نے ذکر کیا نام کا، رب ہی اپنے رب کا، فصلی پھر اس نے نماز پڑھی، آیت 16۔ بل تؤثرون بلکہ تم ترجیح دیتے ہو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، آیت 17 اور 18 اور 19۔ والآخرۃ اور آخرت، خیر بہتر ہے، وابقیٰ اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، انا بے شک، ھذا یہ، لفی الصحف الاولی البتہ صحیفوں میں ہے پہلے، صحفی صحیفے، ابراہیم ابراہیم کے، و موسیٰ اور موسیٰ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعلیٰ کا تھوڑا سا اور انعامات کا ذکر فرمایا گیا ہے، ان میں سے پہلی صفات اعلیٰ ہونے کی بیان کی گئی ہے۔ اعلیٰ کے معنی ہوتے ہیں سب سے بلند اور برتر۔ اس سورہ کا آغاز اس حکم سے ہوا ہے کہ اپنے پروردگار کی پاکی بیان کیجیے، اس کی ذات تمام خامیوں، کوتاہیوں، کمزوریوں اور عیب سے پاک ہے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کا نظام ہے، جس میں کائنات کی ہر چیز اس کی مناسبت اور رعایت کے ساتھ پیدا کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلد سے جلد پڑھنا چاہتے تھے تاکہ بھول نہ جائیں۔ اس سلسلے میں آپ کو اطمینان دلایا گیا کہ آپ حفظ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی نظام کے تحت ہے، کہ آپ کا جو حفظ قرآن ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی نظام کے تحت ہے۔
آپ بس پڑھ لیں گے تو بھولیں گے نہیں۔ عام لوگوں کو جیسے ایک ایک لفظ کی تکرار کر کے بار بار پڑھ کر قرآن یاد کرنا پڑتا ہے نا، آپ کو اس کی حاجت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ فرما دیں گے۔ اس سورے کا مرکزی موضوع آخرت کا یقین دہانی ہے کہ آخرت ضرور آئے گی، اور اس میں مال اور دولت، طاقت و قوت کامیابی کا سبب نہیں ہوگی، بلکہ ایمان اور عمل سے ہی انسان کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اور آخرت کا یہ تصور صرف قرآن نے ہی پیش نہیں کیا ہے، بلکہ گزشتہ انبیاء اور ان پر نازل ہونے والی کتابیں جیسے ابراہیم، موسیٰ، ان سب کے صحیفوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ تو اس سورے کی فضیلت میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2028 میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدوں میں اور جمعے میں سورہ اعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھتے تھے، اور اگر عید اور جمعہ ایک دن اکٹھے ہو جاتے تو آپ یہی دونوں صورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دو صورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے تھے۔ تو یہ جو سورہ ہے وہ مسبحات میں سے چھٹی صورت ہے، جس کی شروعات سبح یسبح کے صیغہ امر سے ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 1 دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے پاکی بیان کیجیے اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے۔ تو پہلی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہر انسان پر اللہ تعالیٰ نے نگہبان مقرر کی، جو ہم لوگ اس سے پہلی سورہ پڑھے ہیں، اس سے پہلے والی سورت، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ ہر انسان پر اللہ تعالیٰ نے نگہبان مقرر کیے ہیں اور اس کے کاموں کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اس لیے ایک دن آئے گا جب راز سارے کھل جائیں گے، اس دن معاملہ بہت سخت ہوگا، انسان شرمندگی سے بچنا چاہے گا۔ اس سے بچنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان دنیاوی چیزوں سے بے پرواہ ہو جائے اور آخرت کی طرف زیادہ دھیان دے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو راز کھلنے کے دن انسان شرمندگی سے بچ نہیں پائے گا، اور اس دن جو ہے اس کو صرف اور صرف شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اگر اس نے دنیا میں رہ کے نا آخرت کے لیے فکر مند نہیں ہوا تو آخرت کے دن، قیامت کے دن انسان کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ انسان شرمندہ نہ ہو تو اس کو ان تمام باتوں کو اپنے عمل میں لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سبح اسم ربک الاعلیٰ، کی پاکی بیان کیجیے اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو حکم دیا کہ وہ اپنے رب کی پاکی بیان کریں، اعلان کریں کہ باری تعالیٰ اولاد، بیوی اور شرک سے پاک ہے، اس کا نہ تو کوئی ساجی ہے اور نہ کوئی اس کا ہم نام ہے، اس کا نام کسی نجاست والی جگہ پر نہ لیا جائے، جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے تو عزت احترام کے ساتھ لیا جائے، کیونکہ وہ اپنی مخلوقات سے بہت بلند ہے، بہت عرفہ اور بہت اعلیٰ ہے، اور وہ ہر چیز پر قاہر اور غالب ہے۔ اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی صفات اور تسبیح کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے اور تسبیح ہے۔ تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اس کا مطلب تسبیح کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں، یعنی کوئی بھی کمی یا نقص سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو تحمید کا مطلب کیا ہے؟ تو تحمید کا مطلب ہے کہ اللہ کو اس کی تمام اچھی صفتوں کے ساتھ یاد کرنا، اس میں ساری بہترین خوبیاں ہیں لیکن کمی بالکل نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفتوں میں، نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے بلند ہے جنہیں جہالت سے اس کا شریک بناتے تھے لوگ۔ تو کچھ علماء نے اسم
یہاں پہ جو اسم لفظ آیا ہے نا، تو اسم کا جو مطلب ہے ذات کیا ہے، یعنی خود شخص، کیونکہ نام اصل میں شخص کی پہچان ہوتی ہے۔ قرآن اور حدیث میں اللہ کے بہت سے نام آئے ہیں، صحیح احادیث میں 99 ناموں کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس سے جب انسان اسے یاد کرتا ہے نا، اس کا ورد کر لیتا ہے، تو ان پر ایمان بھی رکھتا ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قرآن میں بھی آیا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے اچھے ہیں، بس جن سے چاہے اس کو پکارو، جیسے رحمان ہے، یہ رحیم ہے، یا غفار ہے، یہ سب۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام کا غلط مطلب بھی نہیں لینا چاہیے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی غلط تعبیر کرتا ہے تو یہ بھی گناہ ہے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو انسان کے لیے بولتے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ اللہ کے نام لے کر انسان کو کسی کو پکارنا تو یہ بھی گناہ ہے، الحاد میں سے آتا ہے۔ جیسے نا بہت سے لوگ کہتے ہیں عبد الغنی کو کہتے ہیں صرف غنی کہہ کے پکارتے، نام ہوتا ہے عبد الغنی لیکن کہتے ہیں غنی۔ یا پھر عبد المجید ہوتا ہے تو اس کو صرف مجید پکارتے ہیں۔ تو یا پھر نا کسی کا نام رحمان ہوتا ہے تو کسی کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے تو اس کو صرف رحمان کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ غنی اور مجید رحمان اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ انسان کو پکارنا ہو تو پورا نام لینا چاہیے کہ عبد الغنی، عبد الرحمن، عبد المجید، اس طریقے سے۔ تو یہاں حکم دیا گیا کہ اپنے رب کی تسبیح کرو جو اعلیٰ ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر جوہنی بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت سبح فسبح بسمک فسبح بسم ربک العظیم، یعنی سورہ واقعہ کی آیت نمبر 74 ہے، وہ جب نازل ہوئی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے تم اپنے رکوع میں پڑھا کرو۔ اس میں نا سبحان ربی العظیم آ گیا، یعنی سبحان ربی العظیم۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 1 سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے اپنے سجدے میں پڑھا کرو، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 6869 ہے، اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 887 اس کا نمبر ہے۔ تو جب بھی نا اس آیت کو پڑھا جائے تو کہنا چاہیے سبحان ربی الاعلیٰ کہا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کہ اس کو سجدہ میں کہا کرو۔ تو اسی وجہ سے حضرت علی، حضرت ابن مسعود اور تمام صحابہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ کہا کرتے تھے۔ لیکن فرض نماز میں اگر اس سورہ کی تلاوت کریں گے تو سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہیں گے، کیونکہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا محل سجدہ کو بتایا ہے، یعنی اس کا مقام سجدہ بتایا، نہ کہ قیام کو۔ اور اس لیے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں با کثرت اس سورہ کی تلاوت فرماتے تھے، خاص کر کے جمعہ کے دن۔ لیکن یہ بات کہیں منقول نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی حالت میں اس سورہ کی تلاوت کرتے ہوئے سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہو۔ تو یہ جو حدیث ہے، حدیث نمبر صحیح مسلم کی حدیث نمبر 878 ہے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ جب یہ آیت تلاوت کی جائے گی تو دو باتیں اس سے پتہ چلتی ہیں کہ جب یہ آیت تلاوت کی جائے گی نماز کے باہر، جب یہ آیت تلاوت کی جائے گی مطلب کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو پڑھنے کے بعد اس آیت کو پڑھنے کے بعد سبح اسم ربک الاعلیٰ کہنے کے بعد کہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو یہ کہنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی ایسا کیا کرتے تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے۔ دوسرا پوائنٹ پتہ چلتا ہے، اگر فرض نماز میں اس سورہ کی تلاوت کی جائے تو وہاں سبحان ربی الاعلیٰ قیام میں کہنا نہیں ہے، بلکہ سجدے کی حالت میں کہا جائے گا، یعنی نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ کا اصل جو مقام ہے وہ سجدہ ہے، قیام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آیت 2، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الذی خلق فسوی، وہی جس نے پیدا کیا اور ہر چیز کو درست اور مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور صرف پیدا نہیں کیا بلکہ ہر ایک کو اس کے مناسب اور مکمل انداز پر درست بھی کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک عظیم صفت بیان کی ہے، خلق اور فسوی۔ خلق کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، فسوی کا مطلب ہے
اس چیز کو مکمل شکل دینا، بیلنس کرنا، اس کے اندر اور باہر دونوں کو حسن اور نظم کے ساتھ جمانا۔ پھنسا ہوا ہے، اور جہاں پہ لفظ آیا ہے اس کا روٹ ورڈ ہے سین واو یا سوی۔ سوی کے معنی ہوتے ہیں برابر کرنا، صحیح کرنا، مکمل کرنا، درست کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اسے مکمل اور بہترین ساخت پر بنایا۔ جیسے نا انسان کی شکل، صورت، ہاتھ پاؤں کا درست کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سب چیزوں کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ جس چیز سے جو کام لینا مقصود تھا اس کے مطابق اس کی شکل و صورت بنائی، اور شکل و صورت کو اس طرح ٹھیک ٹھاک اور درست کیا کہ اس کے لیے اس سے بہتر شکل و صورت ممکن ہی نہیں تھی۔ مثال کے طور پر ناک کا کام یہ ہے کہ اس سے دماغ کی فضلات خارج ہوتے رہتے ہیں، یعنی کہ آکسیجن وغیرہ لیتے ہیں نا، کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ چھوڑتے ہیں، اور یہ مقصد ناک کو سر کے پیچھے بنانے سے بھی حاصل ہو سکتا تھا، مگر اس کے تصور سے ہی انسان کو گھن آ جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ناک کو چہرے کے اوپر سامنے بنایا تاکہ چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے۔ اب دیکھیں کہ اگر نا یہ انسان کی جو ناک ہے، اگر یہ ہر وقت بہتی ہی رہتی اور انسان اس سے پریشان رہتا تو انسان کی ناک بہتی ہی نہ رہے، بلکہ انسان با وقت ضرورت اپنے ہاتھ سے جھاڑ پوچھ کر کے صاف بھی کر سکتا۔ اگر پیٹھ کے پیچھے ہوتی تو اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا اپنی ناک کی جو ہے صفائی وغیرہ کرنا، ہے نا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ناک کو بھی بالکل صحیح مطلب کہ سائز میں بنایا، کہیں ہاتھی کے جیسی ناک جیسے سونڈ ایسی ہوتی تو پھر، یا بطخ کی ناک، یا کسی جانور کی جیسی ناک، یا کسی پرندے کی جیسی ناک جیسے، ہے نا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پہ بنایا، خوبصورت سے بنایا۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ناک کو چہرے کے سامنے بنا دیا تاکہ انسان کی خوبصورتی میں خوب اضافہ ہو۔ تو یہی صورتحال ایک ایک عضو بلکہ کائنات کی ایک ایک چیز کے متعلق مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ صرف خالق ہی نہیں ہے بلکہ انتہا درجے کے حاکم اور مدبر بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے اور مدبر بھی ہیں۔ تو اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے نا صرف پیدائش ہی نہیں کی ہے، اللہ نے مخلوق کو بس پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہر چیز کو اس کی ضرورت، اس کے کام، اس کے نظام کے مطابق مکمل اور درست فرمایا۔ تو انسان کو دیکھیں نا کہ آنکھیں صحیح جگہ پر اس کی لگی ہوئی ہیں، کان اپنی جگہ پہ صحیح لگے ہوئے ہیں۔ کان اگر ہاتھی کے جیسے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا تو کتنا برا لگتا ہے انسان، وہ بھی نہیں، کان بھی بالکل اس کے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے بہترین حکمت کے ساتھ بنائے، وہ بھی وہی سائز ہے، اور ہاتھ پاؤں یعنی کہ پورے بیلنس کے ساتھ بنائے اللہ تعالیٰ نے۔ ایسا نہیں کیا کہ ایک پیر بڑا اور ایک پیر چھوٹا ہوتا تو کتنی مشکل ہوتی انسان کو نا، اور یا ایک ہاتھ چھوٹا یا ایک ہاتھ بڑا، یا ہاتھ ہوتے ہی نہیں تو پھر کتنی پریشانی ہوتی نا۔ اگر ایک بھی چیز غلط جگہ پہ ہوتی تو زندگی نا انسان کی جینا ناممکن ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مکمل نظام سے بنایا، آسمان سے لے کر زمین تک۔ سیب کا بیج بویا جائے تو سیب ہی نکلے گا، نیم کا بیج بویا جائے تو نیم ہی نکلتا ہے۔ درخت کی ٹہنیوں پر پتوں کا پھیلاؤ یا چڑیوں کی پروں کی بناوٹ، پانی کی بوند کا گرنا، یہ سب پھنسا ہوا ہے۔ یعنی اگر اللہ صرف پیدا کر دیتے لیکن اسے مکمل نہ کرتے تو انسان ادھورا ہوتا، جگنو بنا روشنی کے، درخت بنا پھل کے، اور آسمان بنا نظام کے ہوتا، یعنی اس پوری کائنات میں کوئی نظام اچھے سے چل ہی نہیں سکتا تھا۔ آیت 3، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں والذی قدر فہدی، اور جس نے اس کی تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے ہر چیز کی تقدیر بنائی اور ہر چیز کی تقدیر پہلے سے طے کر دی، یعنی کوئی بھی مخلوق پیدا کرنے سے پہلے اس کی شکل، صورت، اس کی ضرورتیں، اس کے مقاصد اور اس کے لیے جو خاص خاص صفتیں درکار تھی سب کا پورا نقشہ بنا لیا۔ پھر جب اس چیز کو پیدا کیا تو اسی مقصد تک پہنچنے کا راستہ بھی دکھا دیا۔ والذی قدر، اور جس نے اس کی تقدیر بنائی، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے طے کر لیا تھا کہ اس کا کام دنیا میں کیا ہوگا، اس کی کوانٹٹی کتنی ہوگی، اس کی شکل کیسی ہوگی، اس کی صفات یعنی کوالٹیز کیا ہوں گے،
اس کا مقام کہاں ہوگا، اس کے لیے بقا یعنی کتنی دیر تک اس دنیا میں رہنا ہوگا، اور قیام یعنی کہاں رہنا ہوگا، اور عمل کے لیے کون کون سے ذرائع مہیا کیے جائیں گے، کب وہ وجود میں آئے گا، اور کب تک اپنا حصہ پورا کرے گا، اور کب کس طرح وہ ختم ہو جائے گا۔ اس پوری اسکیم کا نام تقدیر ہے۔ یہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کے لیے اور پوری کائنات کے لیے مقرر کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تخلیص کسی پری پلان کے بغیر یوں ہی اندازہ نہیں ہو سکتی، بلکہ ایک پورا منصوبہ یعنی پہلے خالق کے سامنے تھا اور اب سب کچھ اسی کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو تقدیر کا مطلب ہے کہ پہلے سے اندازہ طے کرنا، یعنی بنانے سے پہلے کسی چیز کا پورا نقشہ تیار کرنا، اس کی شکل صورت، اس کے مقصد اور اصل وجہ کے بارے میں پوری اسکیم بنانا، پھر یہ بھی طے کرنا کہ اس چیز کے لیے کون سا سامان چاہیے، کتنی مقدار چاہیے، اور اس میں کون کون سی خاصیتیں ڈالنی ہیں تاکہ جس مقصد کے لیے وہ بنائی گئی ہو وہ اچھی طرح انجام دے سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی تقدیر بنا دی تھی، یعنی جو کچھ آج دنیا میں آ چکا ہے نا، اور جو کچھ آگے پیدا ہوگا، سب کچھ اللہ کی اسی تقدیر یا اندازے کے مطابق ہو رہا ہے جو اس نے پہلے سے طے کر رکھا ہے۔ فہدا، پھر راہ دکھائی، ہر مخلوق کو اس کی منزل اور اس کا راستہ خود اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ جو چیز جس کام کے لیے پیدا کی اس کو وہ کام انجام دینے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ دوسرے الفاظ میں وہ صرف خالق جو اس کے لیے مناسب ہو۔ تو اسی طرح کائنات کی ایک ایک چیز کو وہ راہ بتا دی گئی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دل کو اس لیے بنایا کہ وہ سارے جسم سے خون کو پہنچائے، تو دل کی بناوٹ بھی ویسے ہی رکھی اور اس کو یہ طریقہ بھی بتا دیا کہ وہ کس طرح خون کو پمپ کرے گا۔ کسی بھی جانور کی مرضی یا ارادے کے بنا دل اپنے آپ ہی میں کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو یہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کتنی چیزیں لگی ہوئی ہیں اور وہ کیا کیا کام کر رہی ہیں۔ انسان چونکہ باقی تمام مخلوقات سے الگ اور بہتر درجہ رکھتا ہے نا، اسی لیے اس کو دو طرح کی ہدایت دی گئی ہے۔ ایک قسم کی ہدایت زمین، چاند، سورج، ستاروں اور سیاروں کے لیے ہے، جن کے مطابق وہ سب چلتے ہیں اور سب اپنے اپنے کام سر انجام دیتے ہیں۔ ایک اور ہدایت پانی، ہوا، روشنی، جوالا مکھی، پتھر اور منرلز کے لیے ہے، جو اسی کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ ایک اور ہدایت پودوں کے لیے ہے، جس کے تحت وہ زمین میں جڑیں پھیلاتے ہیں اور جہاں سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ تنے، جڑیں، ڈالیاں، پتے، پھول، پھل سب آتے ہیں، تو وہ وہی کام کرتے ہیں جس کے لیے وہ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اور ایک اور ہدایت ہے تمام جانوروں کے لیے، جن کے کاموں اور زندگی کے عجیب و غریب مظاہر دیکھ کر ایک ایتھسٹ یعنی دہریہ قسم کا انسان بھی ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ان میں کوئی ایسا علمی نور ہے جو انسان کے ہوش اور سائنس کے اوزاروں سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی ہدایت دی ہے۔ پہلی ہے نیچرل گائیڈنس، اضطراری ہدایت، جو اس کی جسمانی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، جیسے کھانا کھانا، پانی پینا، سونا، چلنا۔ اس میں انسان دوسرے جانوروں سے مختلف نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے نا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دودھ پینا سیکھ لیتا ہے۔ اب سوچے کہ ذرا ابھی تک کہ وہ 9 مہینے تک کی ماں کے پیٹ میں تھا، کسی بھی طریقے کا کوئی کھانا نہیں، کوئی پینا نہیں نا، جیسے ہی پیدا ہوا وہ رونا بھی سیکھتا ہے اور ماں کا دودھ پینا بھی سیکھ لیتا ہے۔ انسان کے اندر آنکھ، کان، دل، دماغ، پھیپھڑے، گردے، جگر، نسیں اور رگیں اپنے کام کرتی رہتی ہیں بغیر انسان کی مرضی کے اور ارادے کے۔ یہی ہدایت ہے۔
جس کے تحت بچپن، جوانی، بڑھاپا سب تابع دار ہو کر چلتے ہیں۔ دوسرا ہے گائیڈنس آف چوائس، اختیاری ہدایت، جو عقل، شعور اور اخلاق سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور کتابیں نازل فرمائیں۔ یہ پچھلی ہدایت سے بالکل الگ ہے۔ اس حصے میں انسان کو ایک اختیار یعنی چوائس دیا گیا ہے، اس لیے اس کو وہ ہدایت چاہیے تھی جو اس کی شعوری زندگی کے لیے مناسب ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتابیں اور رسولوں کی ہدایت دی۔ انسان چاہے جتنی بھی بحث کرے لیکن یہ ماننے کے لائق نہیں کہ جس نے پوری کائنات کی ہر چیز کے لیے ہدایت کا انتظام کیا، اس نے انسان کو یوں ہی اختیار دے دیا کہ اور وہ یہ نہ بتایا گیا کہ صحیح راستہ کون سا، غلط راستہ کون سا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ہدایت دی ہے، تو انسان کو بھی بنا ہدایت کے نہیں چھوڑا ہے۔ انسان کو بس کیا ہے، اختیار یعنی چوائس ملی ہے۔ اس لیے صحیح غلط بتانے کے لیے رسول کی اور کتابیں بھی نازل فرمائی۔ مطلب انسان پر نا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ماننا لازمی ہے۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی، ہماری رہنمائی نہیں کی۔ آیت 4 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں والذی اخرج المرعى، وہی اللہ جس نے زمین سے چارہ اگایا، وہ اللہ ہے جس نے زمین سے چارہ نکالا۔ تو یہاں پہ جو لفظ آیا ہے مرعا، مرعا کا لغوی معنی ہے چارہ، یعنی جانوروں اور انسانوں کی غذا جیسے گھاس، غلے اور پھل وغیرہ۔ اصل میں رعا کے جو معنی ہیں زندہ چیز کی حفاظت کرنا اور اس کو باقی رکھنا۔ تو حفاظت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلا ہے خوراک دینا جس سے زندگی باقی رہے، دوسرا ہے دشمنوں سے بچانا، ان کا شر دور کرنا یا ان کو ختم کرنا، تیسرا ہے مناسب انتظام کرنا، حقدار کو اس کا حق دینا، اچھے انتظام سے سب کچھ اس تک پہنچانا۔ یہاں صرف ایک لفظ مرعا بول کر قرآن نے اس پورے انتظام کی طرف اشارہ فرما دیا جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہر چیز کے لیے فرمایا ہے۔ یعنی کسی بھی مخلوق کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ اس کی زندگی کے لیے جو کچھ ضروری تھا اس کو آسان اور عام کر دیا۔ جتنا اس پر انسان غور کرتا جائے گا اتنی ہی حقیقت اور صاف ہوتی چلی جائے گی۔ آیت 5 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر اس کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ صرف بہار ہی لانے والے نہیں ہیں بلکہ پتجھڑ بھی لانے والے ہیں۔ انسان کی آنکھیں اس کی قدرت کی دونوں کرشمے دیکھ سکتی ہے۔ ایک طرف وہی ایسی ہری بھری نباتات اگاتا ہے جن کی تازگی اور شادابی دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، دوسری طرف وہی نباتات پیلی سوکھی سیاہ کر کے ایسا کوڑا کرکٹ بن جاتا ہے جسے ہوائیں ادھر ادھر اڑاتی رہتی ہیں اور جو کبھی کبھی سیلاب کے ساتھ بکھرے ہوئے ٹکڑوں کی شکل میں بہہ کر جاتا ہے، کچرا بن کے جاتا ہے نا۔ اسی لیے کسی کو بھی اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ دنیا میں جو ہے صرف بہار ہی بہار دیکھے گا اور پتجھڑ سے اس کا سابقہ نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کا سامنا نہیں ہوگا۔ تو انسان دنیا میں بہار بھی دیکھتا ہے اور پھر پتجھڑ کے موسم بھی دیکھتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں زمین کے اندر پیٹرولیم کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے مشہور ڈاکٹر عالم ہیں اور ڈاکٹر ہیں حلوق نور باقی صاحب نے اپنی علمی ریسرچ سے لکھا ہے کہ شروع میں زمین پر بڑے بڑے جنگل تھے اور دیو ہیکل درخت اور اونچی اونچی گھاس کے میدان ہوا کرتے تھے۔ یہ سب زندگی کی نشانیوں میں سے تھے۔ بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام اور بڑی بڑی جیولوجیکل تبدیلیوں کی وجہ سے یہ جنگل زمین کے نیچے دبا دیے اور وقت کے ساتھ ایک خاص کیمیکل عمل سے تیل میں تبدیل ہو گئے۔ یہ بھی اللہ کی حکمت اور تدبیر تھی۔ اگر یہ بڑے جنگل اسی طرح رہتے تو فضا میں آکسیجن کا بیلنس بگڑ جاتا اور پوری دنیا میں آگ لگ جاتی۔ تو اسی لیے جب ان کا اصل مقصد پورا ہو گیا نا تو انہیں زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ آگے چل کر انسان کی ضرورت کے لیے تیل کی جو شکل ہے، تیل جو آئل ہے، پیٹرولیم وغیرہ، وہ کام لیا جا سکے۔ تو قرآن کی آیت غصہ ان احوا اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔
آج کے دور میں سائنس نے اس بات ثابت کر دی کہ تیل ایک سیاہ یعنی کالا لکوڈ ہے جو زمین کے اندر کالے دریاؤں کی طرح بہتا ہے۔ سبحان اللہ! کس قدر خوبصورتی سے قرآن نے چند الفاظ میں حقیقت بیان کر دی ہے جسے انسانیت نے صدیوں بعد جا کر سمجھا۔ آپ دیکھیں کہ آج سے 1450 سال پہلے صحابہ نے نا یہ آیت سمجھی بھی ہوگی اور شاید کچھ بھی سمجھ بھی نہیں بھی آئی ہوگی نا، کہ آپ دیکھیں کہ جو وقت ہوتے ہیں نا، وقت یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ٹائم بنایا ہے، ٹائم پیریڈ کے حساب سے قرآن کی تفسیر اور زیادہ کھلتی جاتی ہے اور زیادہ کھلتی جاتی ہے اور زیادہ کھلتی جاتی ہے۔ تقریباً 200-300 سال پہلے جب پیٹرول کھوجا گیا، سرچ ہوا ہے نا، تب اس آیت کی تفسیر پوری ہو گئی نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاء اللہ صحابہ کو بہت اچھے سے تفسیر سمجھائی ہوگی انشاءاللہ، لیکن نا آپ دیکھیں کہ جب جو چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے نا ہم اس کو اور اچھے سے سمجھتے ہیں، لیکن صحابہ کے سامنے تو اس وقت نہ یہ کچرا تھا اس طرح کا، نہ پیٹرولیم تھا اس طرح سے۔ الحمدللہ ہمارے سامنے اس کی جو تفسیر ہے وہ بالکل کلیئر ہے، سمجھ میں آتی چیزیں ایک دم صاف۔ تو کس قدر خوبصورتی سے قرآن نے چند الفاظ میں حقیقت بیان کر دی جسے انسانیت نے صدیوں بعد جا کر سمجھا ہوگا۔ علم ارضیت یعنی جیولوجی کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زمین میں ایک آگ کا گولا تھا، کہ زمین کے جو اسٹارٹنگ میں شروعات میں ایک آگ کا گولا تھا، پھر وقت کے ساتھ اس کی شکل بدلتی چلی گئی، یعنی کہ جو خود زمین ہے نا یہ ایک آگ کا گولا تھی، پھر وقت کے ساتھ اس کی صورتیں بدلی، شکلیں بدلی اور اسے چار بڑے دور میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا دور تقریباً آدھا ارب سال رہا، یعنی 500 ملین سال رہا۔ اسی میں بڑے جنگل اور جھاڑیاں تھی اور پیٹرولیم بننا شروع ہوا۔ دوسرا دور 17 کروڑ سال کا رہا۔ تیسرا دور 6.5 کروڑ سال کا رہا۔ چوتھا دور موجودہ زمین کی شکل ہے جو تقریباً 25 لاکھ سال پر مشتمل ہے۔ تیل بننے کی اور وجہ بھی بیان کی گئی ہیں۔ یہ عام طور پر سمندر کے کنارے پیدا ہونے والی بڑی بڑی نباتات یعنی پلانٹس اور جنگلوں کے سڑنے گلنے سے بنا ہے جو زمین کی پرتوں میں پھنس گیا اور مختلف مائکرو آرگینزم کے عمل سے تیل کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر یہ چٹانوں کے نیچے جمع ہو کر دریاؤں اور جھیلوں کی طرح بہنے لگا۔ یعنی یہ چھوٹی سی آیت ہمیں زمین میں تیل کی موجودگی اور اس کے بننے کا پورا پروگرام بتا رہی ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور قدرتوں پر قربان۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ انسان اور دوسری تمام مخلوقات کی عام رہنمائی کا تذکرہ کرنے کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہدایت اور رہنمائی کا تذکرہ آیا ہے، یعنی اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ بشارت دی جاتی ہے کہ جو قرآن کریم جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ پر نازل ہو رہا ہے اسے آپ ہرگز نہیں بھولیں گے، کیونکہ نا وہ اللہ تعالیٰ کا ابدی کلام ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا کلام ہے جو قیامت تک باقی رہنا ہے تاکہ انسانیت اس سے روشنی حاصل کرتی رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلایا ہے کہ قرآن پاک آپ کی زبان پر قائم کر دیا جائے گا۔ جبریل امین علیہ السلام جو آیتیں لے کر اترتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت دہرانے میں تھوڑا جلدی جلدی کرتے تھے تاکہ کوئی لفظ بھولے نہیں۔ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم خود آپ کو پڑھائیں گے اور آپ نہیں بھولیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور حفاظت کا وعدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مکمل یاد کروا دیا اور ان کی زبان پر اور دل پر قرآن کو محفوظ فرما دیا۔ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک بار وہ پڑھتے ہیں کوئی بھی چیز، ایک ہی لائن، کوئی بھی بات وہ ان کو یاد ہو جاتی ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب رسول، آخری نبی ہے نا، اولو العزم پیغمبروں میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو کیسا دماغ دیا ہوگا، کیسا دل دیا ہوگا نا کہ ایک بار میں سب کچھ یاد، دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم سب کتنے کمزور ہیں نا، ہمارے دماغ کتنے کمزور ہیں، ایک چیز کئی سال تک کی ہم پڑھتے رہتے تب بھی ہم کو وہ چیز یاد نہیں ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے
فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ اطمینان سے رہیں، ہم آپ کو یاد کرائیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ یاد کرا دیا۔ تو جس اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے لیے اتنی نعمتیں بنائیں، وہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خاص صلاحیتیں پیدا فرما دی کہ جو چیز آپ کو پڑھائی جائیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کبھی بھی نہیں بھولیں گے، اور یہ خاص عطا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو عام انسانوں کو حاصل نہیں۔ دوسرے لوگ بڑی محنت اور مشقت سے کسی چیز کو یاد کرتے ہیں، پھر بھی بھول جاتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ذہنی طاقت اور حفاظت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی مشقت کے ہر وحی کو یاد کر لیتے، ہر اللہ تعالیٰ کی آیات کو وہ یاد کر لیتے۔ یہی آپ کی زندہ اور جاوید معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، پھر بھی سارے انسانیت کے معلم یعنی کہ ٹیچر ہیں، استاد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، مگر جو اللہ چاہے، بے شک وہی ظاہر اور چھپی ہوئی سب باتوں کو جانتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن پڑھایا جائے گا اسے آپ نہیں بھولیں گے۔ ہاں، اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو کوئی حصہ آپ سے بھلا بھی سکتا ہے، جیسا کہ منسوخ آیات کے بارے میں ہوا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ ظاہر اور جو چھپی ہے ہر بات کو جاننے والا ہے۔ ظاہر میں یعنی کھلی ہوئی اور اونچی اور آواز میں کہی ہوئی سب باتیں، اور چھپی ہوئی یعنی دلوں میں آہستہ سے جو چھپی ہوئی یہ سب باتوں کو جاننے والے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ یعنی یہ اطمینان ہے کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محفوظ رہے گا اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے۔ ساتھ ہی یہ تعلیم بھی ہے کہ انسان جتنا بھی علم رکھتا ہو، اصل علم اور حفاظت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے دعا کرتے رہنا چاہیے نا، رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو آپ نے علم دیا ہے اس کو، ہمارے علم کو اور زیادہ بڑھا دے، ہے نا، اس کو محفوظ رکھے، کبھی نہ بھولے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے وہ بھول سکتا ہے۔ تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ پورے قرآن کا لفظ با لفظ آپ کے حافظے یعنی یادداشت میں محفوظ ہو جانا آپ کی اپنی طاقت کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی توفیق کا نتیجہ ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ سے اسے بھلا بھی سکتے ہیں۔ یہی مضمون قرآن میں دوسری جگہ یوں بیان ہوا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 86 میں، اگر ہم چاہیں تو ہم سب کچھ آپ سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو عطا فرمایا۔ اس آیت کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی وقتی طور پر آپ کو نسیان یعنی بھول لاحق ہو جانا، اور کسی وقت کسی آیت کا لفظ کو بھول جانا اس وعدے سے الگ ہے، یعنی مستثنی ہے۔ وعدہ اس بات کا کیا گیا کہ آپ ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ نہیں بھولیں گے۔ تو اس مفہوم کی تائید صحیح بخاری کی ایک روایت سے ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کے دوران ایک آیت چھوڑ گئے۔ نماز کے بعد حضرت ابی بن کعب نے پوچھا، کیا یہ آیت منسوخ ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، میں بھول گیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بھول بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول بھی سکتے ہیں، اور کبھی کبھی کچھ آیات اس طرح سے منسوخ بھی کرا دی جاتی تھی، تو منسوخ کر دی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلوا بھی دی جاتی تھی، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں، جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسے ہی دوسری آیت لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، یعنی وہ کھلی اور چھپی ہوئی سب باتیں جانتا ہے۔ اصل میں یہ الفاظ عام ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی، لیکن جس سلسلے کلام میں یہ بات کہی گئی اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ جو قرآن کو جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں،
اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور جس بھول جانے کے خوف کی وجہ سے آپ ایسا کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اس لیے آپ کو اطمینان دلایا گیا کہ آپ اسے نہیں بھولیں گے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس مسئلے پر بہت غور کیا کہ چھپی ہوئی باتیں تو واقعی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن اونچی آواز والی باتیں تو ہم سن بھی لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی خاص صفت کیوں بتائی؟ پھر میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ اگر ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگ اونچی آواز میں بولیں تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، مگر اللہ تعالیٰ کی خاص شان ہے کہ وہ تمام مخلوقات کی اونچی آوازیں بھی سنتا ہے اور چھپی ہوئی باتیں بھی۔ اس جگہ یہ صفات بیان کرنے کی حکمت یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام قرآن پڑھے تو آپ جلدی بازی میں ان کے ساتھ ساتھ نہ پڑھیں۔ اگر آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو سمجھنا مشکل ہو جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ وہ ایک وقت میں لاکھوں کروڑوں آوازیں سنتا ہے اور سمجھتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں نا اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی جگہ یہ بات بیان کی ہے کہ چاہے کوئی بات اونچی آواز میں کہی جائے یا دھیرے سے یا بالکل چھپا کر، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں نا۔ تو کتنی بڑھیا یہ جو ہے حضرات تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ دیکھیے کہ ایک ساتھ اگر آپ کسی ایک ہال میں ہیں اور سب لوگ زور زور سے کہہ رہے ہیں نا، سب لوگ زور زور سے کہہ رہے ہیں تو انسان بالکل کنفیوز ہو جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھیرے پکارتا ہے یا دھیمے سے پکارتا ہے یا زور سے پکارتا ہے، کوئی زور سے بات کہی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سب سن لیتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کو سمجھ میں آ جاتا ہے نا۔ آیت 8 ہے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کو آسان راہ کے لیے سہولیت دیں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی کہ آپ پر جو شریعت اسلام دی گئی ہے اس کی بنیاد آسانی اور سہولت پر ہے۔ اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جو انسان کو اس کی طاقت سے باہر ہو، جیسا کہ سورہ الحج آیت نمبر 78 میں آیا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں کوئی مشکل چیز نہیں رکھی ہے، یعنی یہ دین انصاف کی فطرت کے مطابق ہے، آسان ہے، اس میں کسی بھی طرح کی بیکار مشکل یا طاقت سے باہر بوجھ نہیں رکھا گیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کی آیتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیے، چاہے سب لوگ اس سے نفع اٹھائیں یا نہ اٹھائیں۔ آپ کا کام بس حق کی دعوت اور تعلیم کو پہنچاتے رہنا ہے۔ جو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے وہ تقوی اختیار کریں گے، برائیوں سے بچیں گے اور نیکی کی طرف جلدی کریں گے، اور جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے وہ شریعت اور آپ کی نصیحت سے دور رہیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن انہیں جہنم کی اس خطرناک آگ میں ڈال دیا جائے گا جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ وہاں نہ تو وہ مریں گے نہ وہ زندہ رہیں گے، بلکہ ہر وقت دردناک عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ آیت 9 ہے، تو آپ نصیحت کیجیے اور نصیحت فائدہ دے گی، یعنی جب آپ دیکھیں کہ آپ کی نصیحت سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو ایسے لوگوں کو بار بار واعظ نصیحت کرتے رہیے، اور جو لوگ نصیحت سے الٹا اثر ہوتا ہے ان کے اوپر تو مذاق اڑانے لگتے ہیں یا مخالفت پر اتر آئے تو ایسے لوگوں سے نصیحت سے پرہیز کیجیے۔ یہ بات یاد رکھنے کی چیز ہے کہ دعوت اور تبلیغ اور چیز ہے اور وعظ اور نصیحت دوسری چیز ہے۔ نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کا پیغام سب تک پہنچا دے، چاہے لوگ اسے قبول کریں یا برا مانیں، لیکن وعظ اور نصیحت صرف ان کے لیے ہے جو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اصل میں یہ انہی لوگوں کے لیے اثر ہوتی ہے، وعظ و نصیحت انہی پہ اثر ہوتی ہے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو ڈرتے نہیں ہیں ان کے لیے نصیحت کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے۔ آیت 10 ہے، سَيَذَّكَّرُ مَن یخشیٰ، جو اللہ سے ڈر رکھتا ہے وہی تو نصیحت قبول کرے گا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اپنے اعمال کی جواب دہی کو سمجھتے ہیں وہی لوگ نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کو ان کاموں سے روک دیتا ہے جنہیں اللہ ناپسند کرتا ہے، اور اسے بھلائی کے کاموں کی طرف کوشش کرنے پر مجبور کرتا ہے، یعنی دل میں خوف الہی ہی اصل چیز ہے جو انسان کو نصیحت سے متاثر بناتی ہے۔ آیت 11، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں،
اور اس سے دور رہے گا وہی جو بدنصیب ہوگا۔ قرآن کی نصیحت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سب کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ صرف وہی اٹھاتے ہیں جو دل سے بھلائی چاہتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن جو شخص بدنصیب ہے، بدقسمت ہے، شقی ہے اور ضدی ہے، جو نہ اللہ کا خوف رکھتا ہے نہ آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، وہ اس نصیحت سے دور بھاگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس نصیحت سے وہی دور رہتا ہے جو بدبخت ہے، جو شقی ہے۔ اشقا جو لفظ آیا ہے تو اس سے معنی بد نصیب ہے، بدبخت، یعنی ایسا انسان جو نیکی کی طرف آنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے گناہ اور برائی ہی مزہ اور بھلائی معلوم ہوتی ہے۔ وہ نصیحت اور ہدایت کے پاس بھی نہیں بھٹکتا۔ اصل وجہ یہ کہ اس کے دل میں آخرت کا ایمان ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا ہے، نہ کوئی حساب کتاب ہے اور نہ کوئی سزا جزا۔ اس کے دماغ میں یہی بات بیٹھ چکی ہوتی ہے کہ نہ نیکی کا کوئی اصل معنی ہے اور نہ برائی کا۔ اس کے نزدیک ہر وہ کام نیکی ہے جو وہ کرنا چاہے اور ہر وہ کام برائی ہے جو وہ نہ کرنا چاہے۔ خاص کر وہ لوگ جو دنیا میں بڑے اور سردار کہلاتے ہیں، ان کی حالت یہی ہوتی ہے، نہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور نہ روز جزا کا کوئی خوف۔ اگر کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے بھی ہیں تو وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے نام کی شہرت ہو، ان کو عزت ملے، دنیا میں ان کا نام ہو، شہرت ملے۔ مگر نیکی کو اصل میں نیکی سمجھ کر کرنے کے لیے ان کا دل کبھی تیار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ شقاوت یعنی بختی ان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اگر آپ انہیں نیکی کی دعوت دیں گے تو وہ اس کی طرف کان بھی نہیں لگائیں گے، بلکہ الٹا یہ سمجھیں گے کہ آپ کون ہوتے ہیں، یا بولیں گے کہ آپ ہوتے کون ہیں ہمیں سمجھانے والے، تو ہمیں اس طرح کی دعوت دینے والے ہوتے کون ہیں آپ، اور یہ کہ آپ نیکی کے معاملے میں ان سے آگے بڑھ گئے، تو یہ بات انہیں کبھی بھی گوارا نہیں ہوگی۔ یعنی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہدایت اور نصیحت کا فائدہ صرف نیکی چاہنے والوں کو ہوتا ہے، جبکہ بدبخت لوگ اس سے دور رہتے ہیں۔ تو جو چاہتا ہے اللہ کی طرف آنا، تو جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت، تو اللہ تعالیٰ اسی کے لیے رہنمائی کرتے ہیں۔ ہر ایک کی جھولیوں میں نا ہدایت کا مل جانا، اللہ تعالیٰ کی محبت مل جانا، یہ ان کے نصیب میں نہیں ہوتی ہے۔ آیت 12 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں جھونک دیا جائے گا، یعنی ایسے بدنصیب لوگوں کا انجام آخر کار جہنم کی آگ ہے، اور یہ کوئی معمولی آگ نہیں ہوگی بلکہ بہت بڑی آگ ہے جس میں انہیں ڈالا جائے گا۔ اس سے پہلے یہ بات ہم لوگ پڑھ چکے کئی جگہ پہ نا کہ ایسی آگ ہے کہ جہنم کی آگ ایسی ہوگی کہ یہ اسکن کو جو ہے کھینچ لے جائے گی، یعنی یہ جہنم کی آگ ایسی ہے کہ اسکن میں تکلیف پہنچائے گی، یعنی کہ دن دن میں کئی بار ان کی جب کھالیں گل سڑ جائیں گی جہنم میں، جلتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی جو اسکن ہے دوسری چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگ کے بارے میں، جہنم کی آگ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جہنم کی آگ تو ایسی ہوگی جیسے کہ وہ اوپر سے بھی مطلب کہ ڈھاکے ہوگی انسان کو اور نیچے سے بھی ڈھاکے ہوگی، جیسے کہ نا ایک مائکرو ویو ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو وہ چاروں طرف سے پکتی ہے نا، تو جہنم کی آگ بھی اسی طرح سے ہوگی، اوپر سے بھی انسان کو جلائے گی، نیچے سے بھی، چاروں طرف سے انسان کو بالکل جلا کے کوئلہ کر دے گی۔ جنت میں جنتیوں کے لیے درجات ہیں، اسی طرح جہنم میں دوزخیوں کے لیے درکار ہے، یعنی کہ ان کے جو اس کی بھی درجات ہیں، تو جنت والوں کے مقام جتنے بڑھتے جاتے ہیں وہ اوپر اٹھتے جاتے ہیں، لیکن دوزخیوں کے جو درجات ہیں نا، ان کے جو درجے ہیں وہ جتنے بڑھتے جاتے ہیں وہ نیچے گرتے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دوزخ جتنا برا ہوتا جائے گا، دوزخی انسان جتنا برائی کرتا جائے گا وہ نیچے تہ تک گرتا چلا جائے گا، اور جیسے جیسے آگ کا عذاب سخت ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے نیچے سے اترتے چلا جاتا ہے وہ، اور ان کا عذاب اور بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، جہاں تک کہ النار کبریٰ یعنی بڑی آگ کا تعلق ہے تو اس کا صاف صاف یہی ہے
کہ یہی جواب ہے کہ وہ یہی ہے عذاب الاکبر، یعنی سب سے بڑا عذاب ہے، یعنی کہ جو نار ہے، جو آگ ہے، جو بڑی عذاب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ النار اکبر، یعنی آگ ہے جو سب سے بڑی ہے، تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ عذاب ہے جو سب سے بڑا ہے اس شخص کو دیا جائے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں رہ کے نا اتنی زیادہ نافرمانیاں کی، انبیاء کی بات نہیں سنی، نصیحت نہیں قبول کی، اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ رسول کو جھٹلایا۔ آیت 13 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں پھر وہاں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ جہنم کی سزا ایسی ہوگی کہ وہاں کا رہنے والا نہ تو وہ مرے گا اور نہ ہی صحیح معنوں میں زندگی جی سکے گا۔ قرآن کی زبان انسانوں کی سمجھ کے مطابق ہے، اس میں زندگی اور موت دونوں کی حالت کا ذکر آتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم اپنے عام بول چال میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص نہ زندوں میں ہے اور نہ مرووں میں ہے، یعنی اس کی زندگی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ نہ دوسروں کے کام آ سکتا ہے اور نہ اپنے لیے جی سکتا ہے۔ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ نہ کھانا پانی کی طاقت رکھتا ہے، نہ ہی وہ کھا پی سکتا ہے، نہ چلنے پھرنے کی اس کے اندر طاقت ہے، بلکہ وہ دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے۔ ایسی حالت میں انسان موت کو اس طرح کی زندگی سے بہتر سمجھتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جہنم والوں کی حالت ہوگی، وہ جیتے تو رہیں گے مگر ان کی یہ زندگی کسی کام نہیں ہوگی، وہ چاہیں گے کہ کاش ہمیں موت آ جائے، لیکن موت نہیں آئے گی، نہ ان کو موت آئے گی، نہ ہی ان کو مرا ہوا کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کو زندگی کی اصلی زندگی ان کو ملے گی، ٹھیک ہے، تو نہ ہی ان کی زندگی کو اصلی زندگی کہا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اسے بیان کیا ہے کہ جہنم کی زندگی ایسی ہوگی کہ وہاں انسان موت کو زندگی پر ترجیح دے گا۔ آیت 14 قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ جو شخص اپنے آپ کو کفر اور شرک کے عقائد سے اور برے اور بد اخلاقی سے پاک کر لیتا ہے، برے اعمال اور بد اخلاقی سے پاک کر لیتا ہے، تو وہ شخص کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے افلا، افلا کی دو قسمیں ہیں، پہلا ہے دنیاوی افلا، جیسے کامیابی جو دنیا کی زندگی کو سجاتی ہیں، دولت، شہرت، عزت، صحت وغیرہ۔ دوسرا ہے آخرتی افلا، اور اس میں 4 چیزیں ہیں۔ بقا بن فنا، مطلب یعنی آبادی زندگی، یعنی موت کے بعد بھی رہنا آخرت میں ہمیشہ کی زندگی۔ دوسرا ہے گھنا بنا فقر، مطلب کفر اور غربت سے بچا ہوا مال اور راحت، یعنی کمی اور تنگی سے مقت ہونا، ان سب چیزوں سے نجات ہونا۔ تیسرا ہے بہتر عزت اور شرافت، یعنی بنا ظلم اور بے عزتی کے۔ چوتھا ہے سچا علم اور فہم، یعنی جو جاہلانہ سوچ اور غلط فہمیوں سے اس سے نجات ہو جاتی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں آخرت میں انسان کی اصلی کامیابی کی نشانی ہیں، اور عیش و آرام اور عزت علم کی۔ اصل میں نا آخرتی جو فلاح ہے صرف تزکیہ نفس سے ممکن ہے، یعنی آخرت کی جو کامیابی ہے نا انسان کی، تو وہ اس کے تزکیہ نفس سے ممکن ہے۔ یہ تزکیہ الگ الگ میدان پر الگ الگ ظاہری شکل لے سکتا ہے، لیکن اصل مقصد ہر جگہ ایک ہے کہ نفس کی صفائی اور پرورش۔ جیسے زمین کا تزکیہ نا، پہلے اس میں جھاڑ جھنکھاڑ اور سب کچھ ہوتا ہے، تو جب پہلے جھاڑ جھنکاڑ ہوتے ہیں اسے صاف کرا جاتا ہے، پھر ناہمواریاں ٹھیک کی جاتی ہیں، پھر ہل چلا کر نرم کرا جاتا ہے، پھر اس میں کھاد اور پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ کسی جو اچھے سے بیج کو نشو نما کر کے صاف بہت اچھے خوبصورت پھل پودے یا باغات دے سکے، کھیت تیار کر سکے نا۔ تو نفس کا بھی تزکیہ اسی طرح ہے کہ اندر جو جڑے ہوئے جو غلط عقائد ہیں، عادتیں ہیں، افکار ہیں، برے اعمال ہیں، رواج ہیں، بدعتیں ہیں، جاہلانہ ہیں، شرک ہیں، یہ جاہلیت ہے، یہ سب زہریلے اثر کو دور کرنا، نفسانی لذتوں کی وجہ سے آئی ہوئی کمزوری، ان سب چیزوں کو دور کرنا تاکہ آنکھیں کھلے، دماغ سوچے، ہمت بڑھ جائے اور عادتیں سنور جائیں، اور وہ اپنی فطری صلاحیتوں کے حساب سے ذہنی اور اخلاقی
اور روحانی ترقی تک پہنچ سکے۔ تو ایسا شخص پھر وہ کامیاب ہو گیا۔ تو کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے جو تزکیہ کر لیا، پاک کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ سورہ آل عمران میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ آیت 15 اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دو اہم چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلا ہے وَذَكَرَ اسْمَ یعنی اللہ کا ذکر کرنا، دوسرا ہے فصلہ یعنی نماز ادا کرنا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ سے مراد صرف زبان سے نام لینا نہیں ہے بلکہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کا ذکر انسان کی زندگی کی روح ہے۔ جیسے جسم بنا روح کے بے جان ہوتا ہے نا، ویسے ہی دل اور زندگی بھی بنا اللہ کے ذکر کے بے جان اور غافل ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثال اس شخص کی جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں یاد کرتا ہے ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ بخاری کی حدیث نمبر 6407 ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر دل کو زندگی دیتا ہے، غفلت کو ہٹاتا ہے اور بندے کو اللہ کی رحمت کا حقدار بناتا ہے۔ یہاں ذکر سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان اپنی ہر عبادات کی شروعات بسم اللہ سے کرے۔ قرآن کریم میں سورہ انعام آیت نمبر 118 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ کہ کھاؤ اس چیز کو جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو۔ تو انسان کو ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے، یعنی کھانے سے پہلے بسم اللہ، قربانی سے پہلے بسم اللہ، اللہ اکبر، نکاح میں، خطبہ میں، تلاوت میں اعوذ باللہ، یہ سب چیزیں وذکر اسم ربہ کے معنی میں شامل ہیں۔ ذکر کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی یاد کو زندگی کے ہر پہلو میں شامل کرنا ہے۔ اللہ کا اصل ذکر یہ ہے کہ دل، زبان اور عمل سے کیا جائے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ان تینوں سے اللہ تعالیٰ کی یاد زندہ رکھے۔ رب کا نام لینا یعنی اس کے حکم، اس کی توحید، اس کی صفات اور اس کی بندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کیسے پاک کرے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کر کے۔ جیسے پانی جو ہے نا وہ گندگی کو دھو دیتا ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر دل کی گندگی کو دھو ڈالتا ہے۔ یا جیسے کسی شیشے کو گندگی سے صاف کرنے کے بعد پالش کی جاتی ہے نا تاکہ وہ چمکے، اسی طرح انسان اپنے دل کو گناہوں سے صاف کر کے اللہ کے ذکر سے چمکاتا ہے۔ اس صورت کے شروع میں بتایا گیا ہے کہ انسان اپنے رب کے نام کی تسبیح کرے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر صرف زبان تک محدود نہیں ہے بلکہ دل اور روح کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر اللہ کے نام کا ذکر غلط طریقے سے سمجھا جاتا ہے۔ لوگ موتیوں کی تسبیحاں بناتے ہیں جس میں 1000 یا 100 یا 200 اس طرح سے موتیاں لگائے جاتے ہیں۔ پھر موتیوں والی تسبیح لے کر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ورد پڑھا جاتا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہو یا اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، یا پھر موتیوں والی تسبیحوں کو گراتے ہوئے 125 مرتبہ کلمہ پڑھا جاتا ہو، یا اپنے فوت شدہ کو اس کا ثواب پہنچانے کے لیے کئی لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہو، یا پھر کوئی بری گھڑی یا آفت یا گھر میں کوئی بیماری یا مشکل آئی تو 125 مرتبہ یا اس سے بھی کئی زیادہ آیت کریمہ کا ورد کروایا جاتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا ذکر کر لیا، اب ہماری مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ تو تسبیح یا ذکر کو اکثر مردوں کی بخشش کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ سوچتے ہیں کہ بس اتنے پڑھنے سے مرنے والے کی بخشش ہو گئی، جیسے کسی کے لیے 125 ورد اکٹھا کر دیا گیا ہو اور لوگ سوچتے ہیں کہ وہ بہت خوش قسمت تھا کہ اس کی اولاد نے نا اتنی کئی لاکھوں مرتبہ ورد کروا دیا یا اتنے کئی قرآن ختم کرا دیے۔
कई सौ कुरान मुकम्मल हो गए, है ना? लाखों अल्लाह ताला के नाम पढ़वा दिए ना। तो इस अमल के जवाज़ के लिए लोग इस आयत को और दूसरी कई आयतों का हवाला देते हैं कि देखो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है ना कि अल्लाह के नाम का ज़िक्र करो। दरअसल ये आयत का मफ़हूम नहीं है। ये आयत के गलत मफ़हूम से इस तरह से लोग गुमराह हुए हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही दीन की समझ अता फ़रमाए, आमीन। तो अल्लाह ताला की सिफ़त अल्लाह के साथ तस्बीह इंसान को तज़किया और उलूम रुतबे तक पहुँचाती है, ठीक है? तो अल्लाह की सिफ़त आला के साथ तस्बीह इंसान को तज़किया और उलूम रुतबे तक पहुँचा देती है, लेकिन बशर्ते तस्बीह इख़लास के साथ की गई हो। इससे ये बात मालूम होती है कि अल्लाह का ज़िक्र सिर्फ़ मोतियों वाली तस्बीह या नंबर्स तक महदूद नहीं है। सच्चा ज़िक्र वो है जो इंसान के दिल, रूह और अमल में दिखाई दे। रब की तस्बीह का नतीजा इंसान का अपना तज़किया है, यानी रूहानी सफ़ाई होना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़सल्ला और नमाज़ पढ़ता रहा, यानी नमाज़ सिर्फ़ हरकतों का नाम नहीं है। ये अल्लाह ताला के सामने गुलामी, तवज्जो और याद का मुकम्मल इज़हार है। कुरान कहता है व अक़ीमिस्सलाता लिज़िक्री कि मेरी याद के लिए नमाज़ कायम करो। सूरह तहा में आयत नंबर 14 में। यानी असल ज़िक्र यानी अल्लाह ताला का असल ज़िक्र वही है जो नमाज़ में इकट्ठा हो जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर वो सही तो सब बाकी अमाल भी सही होंगे, और अगर नमाज ख़राब हुई तो बाकी अमाल भी ख़राब होंगे। तिर्मिज़ी की हदीस, हदीस नंबर 413 है। ज़िक्र और नमाज का आपसी ताल्लुक भी है। दरअसल ज़िक्र दिल को ज़िंदा करता है, नमाज उस ज़िंदगी को अमल में बदलती है। अगर सिर्फ़ ज़िक्र हो मगर नमाज ना हो तो दिल गाफ़िल रहेगा। अगर नमाज अगर नमाज हो मगर ज़िक्र ना हो तो नमाज बेरूह और खोखली होगी। जैसे जिस्म और रूह का रिश्ता होता है ना, जिस्म हो तो रूह, लेकिन रूह ना हो तो वो लाश है। अगर रूह हो लेकिन जिस्म ना हो तो वो नुमायाँ नहीं है। इसी तरह ज़िक्र और नमाज का रिश्ता है, दोनों मिलकर तज़किया करते हैं, पूरा कंप्लीट तज़किया करते हैं इंसान का। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इस आयत से मुराद लेते हैं कि बंदे ने अपने रब की तौहीद का ऐलान किया और नमाज पढ़ी। कतादा कहते हैं कि इसमें इशारा है कि जिसने अपने रब का नाम लिया, उसका दिल आबाद हुआ, और जिसने नमाज पढ़ी, उसका जिस्म नूरानियत से सज गया। आयत 14 में दरअसल तज़किया का इशारा है। हालाँकि इस आयत में सीधे तज़किया लफ्ज़ नहीं आया, मगर ज़िक्र और नमाज ही तज़किये के असल ज़रिए हैं। ज़िक्र दिल को गुनाहों से पाक करता है, नमाज इंसान की ज़िंदगी को अल्लाह की इताअत से सजाती है। तो यही असल तज़क्का है जिसका ज़िक्र पिछली यानी आयत नंबर 14 में हुआ है। तो आयत नंबर 14 और 15 से फलाह के 3 उसूल मालूम होते हैं। इंसान की फलाह के लिए अल्लाह तबारक ताला ने 3 वाज़ेह उसूल बताए हैं। ये ऐसे उसूल हैं जिनकी बदौलत हिदायत हासिल होती है, जो इंसान की तबई ज़रूरतों में से हैं। फरमाया क़द अफ़लह, बेशक फलाह पा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, हिदायत पा ली। वो शख्स कामयाब हो गया जो तज़क्का हुआ, यानी जिसने पाकीज़गी हासिल कर ली। हिदायत पाने की सबसे पहली शर्त ये है कि इंसान पाकीज़गी यानी तज़किया उसको हासिल हो जाए। दूसरा बुनियादी उसूल ये है कि उसने अपने रब का ज़िक्र किया, उसके नाम को याद किया, और कामयाबी का तीसरा उसूल फरमाया गया कि उसने नमाज़ पढ़ी। तो ये फलाह के 3 उसूल हैं। पहला तज़किया, दूसरा अल्लाह का ज़िक्र, तीसरा नमाज़। जो शख्स ये तीनों चीज़ें हासिल कर लेगा तो अल्लाह ताला ने उसे कामयाबी की बशारत दे दी है। आयत 16 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि बल तुसिरून हयात दुनिया, बल्कि तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो।
یعنی دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو تو اس دنیا کو تم آگے رکھتے ہو، اس کو تم پہلے سلیکٹ کرتے ہو، آخرت کے مقابلے میں فانی اور زائل ہونے والی نعمتوں کو تم ترجیح دیتے ہو۔ تو جو انسان آپ اس کو بیوقوف ہی سمجھیں گے نا کہ جو انسان ایک گولڈ پلیٹ کو ہٹا کر کے ایک پلاسٹک کی جو پلیٹ ہے اس کو سلیکٹ کر لے تو وہ کیا ہوگا نا؟ وہ تو کہیں گے نا کہ یہ تو بالکل بیوقوف ہے، اس کے سامنے خوبصورت سی گولڈ جو پلیٹ ہے اس میں ڈائمنڈس لگے ہوئے ہیں، اس میں ہیرے جواہرات لگے، اتنی خوبصورت سی جو پلیٹ ہے اس نے اس کو ہٹا کر کے ایک معمولی سی ہلکی سی پتلی سی پلاسٹک کی جو بہت جلد ختم ہو جانے والی ٹوٹ جانے والی پلیٹ اس نے سلیکٹ کر لیا۔ تو بس یہ وہی ہے کہ ایسی چیز انسان اس کو پر ترجیح دیتا ہے جو بہت جلد ختم ہو جانے والی، جبکہ آخرت ہمیشہ جو قائم دائم رہنے والی ہے، ایک گولڈ پلیٹ ہے، وہ بھی جلد سے جلد ختم ہو سکتی ہے نا، وہ بھی ختم ہو جائے گی ایک وقت کے بعد، لیکن آخرت ہے اس کو تو کبھی ختم ہونا ہی نہیں ہے۔ لیکن آج انسان جو ہے آخرت کے بجائے جو سامنے اس کے پاس موجود ہے نا اس دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ آیت 17 ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں والآخرۃ خیر و ابقا، حالانکہ آخرت بہت ہی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی، اور آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا کا طلبگار بنا اس نے آخرت کا نقصان پہنچایا، اور جو آخرت کا طلبگار بنا اس نے دنیا کو نقصان پہنچایا، چنانچہ تم باقی رہنے والی آخرت کی خاطر ختم ہو جانے والی دنیا کو نقصان پہنچاؤ۔ آیت 18 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں بے شک یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں ہے، یعنی جو بات کہی گئی نا اللہ تبارک تعالیٰ نے، جو اس آیت میں کہا گیا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تو یہ سب باتیں جو ہمیں اور آپ کو پتہ چلی نا تو یہ ہمارے اور آپ کے تک ہی نہیں ہے محدود ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پہلے کے جو صحیفے تھے اس پہ بھی یہی موجود تھا۔ تو یقیناً یہ پہلے کے صحیفوں میں یعنی پہلے کی کتابوں میں یہ حکمت کی باتیں موجود ہیں۔ کون کون سی؟ آیت 19 دیکھتے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں، تو ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں یہ بات پہلے سے موجود ہے، یعنی جو صحیفے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے پہلے عطا ہوئے ان میں بھی یہ مضمون موجود تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر دور میں ہر انسان کو ہر اچھی بات پہنچائی ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے، اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے اس کو بجا لائے اور تاکہ وہ کامیاب ہو جائے۔ لیکن بس وہی ہے نا افسوس کہ اس پر عمل تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو چنا ہوتا ہے، جو خوش قسمت ہوتے ہیں، جن کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھی ہوتی ہے اور وہ اس پر استقامت سے ثابت قدمی سے ڈٹے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین کے اوپر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں بلند درجات عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ۔